बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है वो तारीख़ अबान पहुँची है जिनका इंतज़ार सबको था। हामियों को इंतज़ार था कि वो कब आती हैं और मुखालफों को यानी पीटीआई के हलकों को और साकब निसारियों को और बिंदयालियों को ख़दशा था कि ये तारीख़ें कहीं आ ना जाएँ, तो वो तारीख़ें अब आ पहुँची हैं और एक ऐसा आइनी पैकेज मंजूर कराए जाने की इतलात मिल रही है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो इसी हफ्ते, यानी सितंबर का महीना फ़ैसला कुन है, सितंबर का वस्त फ़ैसला कुन है जब अदलिया पर 75 साल से छाया हुआ गर्दो गुबार छट जाने की तवक्को की जा सकती है और हालात अदलिया के हालात बेहतर बनाए जाएंगे। कुछ ज़िक्र इसका है, पीटीआई पर एक नया क्रैकडाउन शुरू हो गया। 2-3 लीडर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, मज़ीद गिरफ़्तार होंगे और ऐन मुमकिन है कि गंडापुर को वज़ीर आला होते हुए भी गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नहायत ही ख़तरनाक मंसूबे का इसने न सिर्फ ये है कि प्लान किया है, बल्कि इस प्लान का आगाज़ भी किया है। और सिर्फ यही नहीं, ये इंकशाफ भी हुआ है कि पख्तूनख्वा में टीटीपी के दहशतगर्द और भत्ताखोर जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें गंडापुर का हिस्सा भी है। और ये जो गंडापुर का असल जो जुर्म है वो ये है, अगरचे इस दौरान इसकी गंदी ज़ुबान के हवाले से पाकिस्तान भर की तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इसकी मज़म्मत की है और इससे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। तो आगाज़ करते हैं गंडापुर की तकरीर के कुछ हिस्सों से और कुछ उन बातों से जो जिनका ताल्लुक़ उस प्लान से है जो इसने पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए और पख्तून पंजाबी फसादात कराने के लिए इसने शुरू किया है और इसको इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है। नाज़रीन, इसने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की वो आपने सुन ली। उसमें उसने सहाफ़ियों को कहा कि मैं इन सहाफ़ियों पर लानत भेजता हूँ, यानी जो पीटीआई की मुखालफत करते हैं उन पर लानत भेजता हूँ। और उसने ख़वातीन सहाफ़ियों का भी ज़िक्र किया और कहा कि ये ख़वातीन सहाफ़ी वो हैं जिनका मामला कुछ इस तरह से है कि मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। आप समझते हैं कि ये एक मुब्तज़िल किस्म का नहायत गंदा और बेहुदा किस्म का फ़िल्मी गीत है जिसका किनाया सबके इल्म में है कि क्या है और इस नोट वखा और मूड बने का मतलब क्या है। तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इसकी इस ज़बान पर लानत भेजने पर और नोट विखा और फिर इस ऐलान पर कि मैं इन सहाफ़ियों को नंगा करूँगा, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी तंजीमों ने, पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब ने और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब हैं और आज़ादी इज़हार के हवाले से जो दूसरे प्लेटफार्म हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्लेटफार्म हैं, तमाम तंजीमों ने, यहाँ तक कि औरत फाउंडेशन ने भी इसकी मज़म्मत की और गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा किया है। और ख़ुद पीटीआई को एहसास है कि गंडापुर ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया है। यानी पीटीआई वाले हर शख्स की ज़बान गंदी होती है, लेकिन ये उस मेयार से भी ऊपर निकल गया है जो पीटीआई ने सेट किया है गलाज़त का। चुनाचे वो गौहर जान और उमर अयूब और पता नहीं और 2-3 और उन लोगों ने भी इसकी गंदी ज़बान पर माफ़ी मांगी है, हालांकि माफ़ी इसे ख़ुद मांगनी चाहिए थी। तो बहरहाल इस पर ख़ासा एहतजाज और ये ख़ासा मामला इसने पीटीआई को ख़राब कर दिया है। लेकिन असल चीज़ जो है वो जिस पर इस वक्त आला हलकों में, मुक़्तदर हलकों में इसकी तकरीर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया और फ़ैसला किया गया है कि ऐसे शख्स को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसकी अगर कोई हैसियत डबल एजेंट की थी, जो कहा जाता है कि है और थी, शायद उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। वो ये है कि इसने पंजाबियों और पुख्तूनों को लड़ाने की कोशिश की है, पंजाबियों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है कि वो गुस्से में आकर पंजाब में मुकीम पठानों पर हमला आवर हों और इसका नतीजे में फिर जो हालात पैदा होंगे वो आप जानते हैं कि जब यहाँ कुछ नादान पंजाबी अगर मुश्तिल होकर पठानों पर हमला आवर हो गए और पठानों को यहाँ से भागना पड़ा, तो पुख्तूनख्वा में फिर ये खुल खेलेंगे और पुख्तूनिस्तान की आज़ादी का नारा सरेआम लगाएंगे और वहाँ भी फसादात कराएंगे और इदारों के अंदर भी ये पंजाबी पुख्तून लड़ाई कराने का इनका इरादा है। वो कैसे, ये तकरीर से, मसलन आपने तकरीर में सुना, इसने एक तो मरीम नवाज़ नहायत बदतमीज़ी से नाम लिया जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं और कहा कि सुनो मरियम, मैं 50,000 या पता नहीं कितना बड़ा लश्कर लेकर पुख्तूनों का आ रहा हूँ पंजाब
اور ہم پٹھانوں کی روایت ہے کہ ہم بارات اور ڈھول کے ساتھ آتے ہیں۔ ویسے یہ عجیب احمقانہ سی بات تھی، کیونکہ جو بھی بارات لے کر جاتا ہے وہ ڈھول تو ساتھ لے کر جاتا ہی ہے، تو یہ کوئی صرف پٹھانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی پنجابیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر قوم کے لوگ ہر دنیا جہان میں جہاں بھی بارات کا تصور ہے، بارات لے کر جانے کا شادی کے موقع پر، تو وہاں بارات بھی ہوتی ہے، ڈھول تاشے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس نے کون سی بات کی، لیکن اس نے جو اصل اس کا مقصد تھا، جو میسج تھا وہ پہنچ گیا۔ وہ میسج یہ تھا کہ پٹھانوں کا لشکر پنجاب کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ پھر ہم جو کریں گے، تم لوگ سقوط ڈھاکہ کی تاریخ بھول جاؤ گے، بنگلہ دیش کی تاریخ بھول جاؤ گے۔ یعنی ایک اور سقوط ڈھاکہ کرنے کا ارادہ اس نے کیا، اور سقوط ڈھاکہ کا یہ تانا کس کو دے رہا ہے؟ پنجابیوں کو، پنجابی فوج کو۔ اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ بڑے سخت ہیں، کیونکہ یہ کسی پنجاب کی شکست نہیں تھی، یہ پورے پاکستان کی شکست تھی۔ اور ویسے اگر جوابی الزامی جواب اگر دینا ہو تو وہ یہ ہے کہ جناب کیسے ہوگا اس مرتبہ سقوط ڈھاکہ، کیونکہ سقوط ڈھاکہ کے لیے ایک نیازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت کوئی نیازی دستیاب نہیں ہے۔ ایک نیازی ضرور موجود ہے، لیکن وہ جیل میں ہے، اس کو پہلے جیل سے نکالو گے تو پھر تبھی ہتھیار اسے ڈلواؤ گے، اور پھر جنرل اروڑا کہاں سے پیدا کرو گے؟ یہ تو خیر الزامی جواب ہو گیا نا، اس طرح کی بات کا پھر اسی طرح جواب ہے۔ اور پھر تیسری جو خطرناک بات اس نے کی کہ یہ اپنی فوج کو سنبھالو، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنی فوج ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو۔ یعنی مخاطب کون تھا؟ پنجاب والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فوج پاکستان کی نہیں ہے، اور کم سے کم ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ یہ خود ساختہ جو نمائندہ ہے پختونوں کا، کہ ہم پختون اس فوج کو اون نہیں کرتے، یہ پنجاب والوں کی فوج ہے، تو پنجاب والے اپنی فوج ٹھیک کریں، اپنے جرنیل ٹھیک کریں۔ اور فیض حمید بھی ظاہر پنجابی تھا، تو اس نے اس تناظر میں بھی بات کی۔ یہ نہایت ہی اس کی خباثت کے انتہا تھی، اور کہا کہ فیض حمید ہمیں جہیز میں نہیں ملا تھا، تمہیں جہیز میں نہیں ملا تھا، لیکن پی ٹی آئی فیض کو ضرور جہیز میں ملی تھی۔ وہ پاشا، وہ پزا باجوہ، یہ سارے، وہ ظہیر الاسلام جب گئے تو جہیز کا جو ورثہ ملا تھا وہ اس کو جنرل فیض کو جہیز کے طور پر پی ٹی آئی کو تحفہ دے کر گئے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض سے ہمارا کیا لینا دینا؟ بھائی جنرل فیض کو آئی ایس آئی کا چیف کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم نے بنایا تھا، اور عمران خان تھا وزیر اعظم۔ اور پھر وہ کون تھا جو ڈٹ گیا تھا کہ میں اس کا تبادلہ نہیں ہونے دوں گا؟ وہ بھی وزیر اعظم تھا، اور وہ عمران خان تھا۔ اور پھر وہ کون تھا جو اسے آرمی چیف بنا کر ایک لمبی توسیع دینا چاہتا تھا، جس کے ساتھ اس کا معاہدہ طے ہوا تھا کہ ہم تمہیں 2/3 اکثریت دلائیں گے، تم مجھے آرمی چیف بنا کر توسیع دینا؟ یہ کس سے طے ہوا تھا؟ یہ کون سا جہیز تھا؟ یہ کس جہیز کا لین دین تھا؟ اور وہ کون تھا جو جنرل فیض کو آرمی چیف نہ بنتے دیکھ کر جس کا دماغ پتھرا گیا تھا، بولا گیا تھا، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ لندن میں بیٹھے ہوئے شخص کی سفارش پر جو نام آئے گا میں اس کو آرمی چیف نہیں بننے دوں گا، اور خیر وہ بعد میں بن گیا۔ تو جناب یہ دو باتیں ہیں، ایک تو ہزاروں پختون لا کر پنجاب فتح کرنے کا اعلان، اور روکڑی کی صورت میں بنگلہ دیش بنانے کا اعلان، اور پھر پنجاب کو یہ تانا کہ تمہاری فوج ہے، تم اپنی فوج کو ٹھیک کرو، تم اپنے فوج کے۔ پاکستان کی فوج میں اللہ کے فضل سے دنیا کی ہر قومی فوج کی طرح تمام صوبوں کی نمائندگی شامل ہے، اور پختونوں کی نمائندگی ان کی آبادی کی شرح سے زیادہ ہے۔ یہ گنڈا پور والا جتنا گنڈا پور طرح کے گنڈے اور کھاد کے ایجنٹ اور راہ کے ایجنٹ جتنی چاہے بکواس کریں، لیکن پشتونوں میں پاکستانی فوج آج بھی پسندیدگی کے لحاظ سے نمبر 1 ہے، اور پٹھانوں کی ترجیح فوج میں شامل ہونے کی پنجاب والوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ گنڈا پور جیسی بے غیرت قسم کے، کمینے قسم کے، ملک دشمن، وطن فروش، ضمیر فروش، عصمت فروش قسم کے لوگ پاکستانی فوج کو اس طرح تباہ کرنے کا خواب جو دیکھ رہے ہیں، اس کا پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ سازش اتنی گھنی ہے کہ اس کا اب نوٹس لے لیا گیا ہے، اور کچھ تعجب نہیں ہوگا کہ اگر گنڈا پور کو بطور یعنی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ہی گرفتار کر لیا جائے۔ اور اس پر ایک اور الزام سامنے آیا ہے، پختونخوا کے گورنر کنڈی صاحب نے ایک خطاب میں کہا ہے
کہ یہ جو جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، بتہ خوری کے، اغوا برائے تاوان کے، قبضوں کے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، دہشت گردی کے، یہ سب گنڈا پور کی مرضی آشیرواد بلکہ حصہ داری کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ پختونخوا میں ٹی ٹی پی والے جو بھی بھتے لے رہے ہیں، جو بھی اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں، اور جو بھی وہ آمدنی وصول کر رہے ہیں، اس کا ایک حصہ گنڈا پور کو اور ایک حصہ عمران خان کو جاتا ہے۔ عمران خان کو جیل میں تو نہیں جاتا، لیکن عمران خان کے کھاتے تو بہت ہیں نا۔ اس کی 2 تو بہنیں ہی ہیں جو اس کام کے لیے مختص ہیں، تیسری کے بارے میں اور چوتھی کے بارے میں تو یہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن 2 بہنوں کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ وہ اس کی منی لانڈرنگ کی وہ کارپوریشن جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور پھر اس کے کچھ اور رشتہ دار ہیں، خاص طور پر وہ برقی جس نے پختونخوا میں صحت کا نظام تباہ کیا، اور اس کے بہت سارے اور بھی کرندے ہیں جن کے ذریعے عمران خان منی لانڈرنگ کرتا آیا ہے۔ تو گنڈا پور کی اب مجھے خیر نظر نہیں آتی، حالانکہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جن کو اس بات پر مسلسل اعتراض رہا کہ ایسے غدار، ایسے بھارتی ایجنٹ، ایسے غنڈے، اخلاقی طور پر دیوالیہ آدمی، نہایت کرپٹ اور بے ایمان اور شفاق درندہ صفات رکھنے والے آدمی کو اداروں نے ڈبل ایجنٹ کیوں بنا رکھا ہے؟ قومی مفاد کے لیے ایسے قومی مفاد کے دشمنوں کو استعمال کرنا ایک حد تک تو شاید ٹھیک ہو سکتا ہو، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں، اور لگتا ہے کہ اب وہ وقت ان کا پورا ہو گیا ہے۔ ناظرین، کریک ڈاؤن میں پی ٹی آئی کے گنڈا پور کے علاوہ وہ لیڈر بھی پکڑے جائیں گے جو اب تک گرفتاری سے بچتے آ رہے ہیں، جو شر پسندی میں سر فہرست تھے۔ شیر مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شعیب شاہین کو۔ یہ دونوں نہایت نفرت زدہ اور غلیظ ذہنیت کے مالک دونوں آدمی، ان کی غلاظت میں اور ملک دشمنی میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی گفتگو سنیں پروگراموں میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور شیر مروت وہ ہے جس نے کل کی وہ مویشی منڈی کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ میں 50,000 پختونوں کے ساتھ پنجاب پر یلغار کرنے والا ہوں۔ یہ پختون اور پنجابی کی جو فساد کرنے کی ان کی خواہش ہے، اس میں صرف اکیلا گنڈا پور نہیں ہے، اس میں مروت بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے پختونخوا کے اور بھی کئی لیڈر ہیں۔ اور ناظرین، میں جو ایک بات کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے کرتا آ رہا ہوں، کل فیصل واڈا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ آپ دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں یا ہفتوں میں کہ پی ٹی آئی تیزی سے ایک پختون تحریک بنتی جائے گی، یعنی پختونخوا صوبے تک سمٹ جائے گی، اور اس پر نسل پرستی کا رنگ غالب آ جائے گا۔ ناظرین، قوم پرستی بری چیز نہیں ہے۔ قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے، چاہے وہ صوبے کی قوم ہو یعنی سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، یا قبیلے کی ذات کی قوم ہو، یا اپنے شہر کا حلقہ ہو، اس کے لیے کام کرنے کی خواہش رکھنا، اس علاقے کی ویل بینگ کے لیے محنت کرنا، سوچ رکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں قوم پرستی۔ اور قوم پرستی کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن جو بری چیز ہے وہ ہے نسل پرستی۔ نسل پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نسل سے محبت اور دوسری نسلوں سے نفرت۔ قوم پرست دوسری قوموں سے نفرت نہیں کرتے، ان کا زور ہوتا ہے اپنی قوم کے حقوق پر دوسری قوموں کو تباہ کرنے کی سوچ، جس میں وہ قوم پرست نہیں ہوتا۔ اسرائیل کے زائونسٹ جو ہے وہ نسل پرست ہیں، یعنی وہ فلسطین میں اپنی پوری سرزمین میں اسرائیلیوں کے حقی زندگی کے حامی ہیں، اور مخالفوں کو، فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دینے کے حامی ہیں، وہ ہے نسل پرست۔ تو پی ٹی آئی تیزی سے ایک نسل پرست تنظیم بنتی جا رہی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بجائے پختونخوا تحریک انصاف، بلکہ پختون تحریک انصاف۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے پختون اس کے ساتھ ہیں۔ پختونوں میں اکثریت، بھاری اکثریت پاکستانی ہے، چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ وہاں کی پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ وہاں کی مسلم لیگ ہو، چاہے وہاں کی جماعت اسلامی ہو، چاہے وہاں کی وہ شیر پاؤ کی پارٹی ہو، اور بھی کئی پارٹیاں ہیں۔ سب اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ پنجابی ہیں، جتنے کہ سندھی ہیں، جتنے کہ بلوچی ہیں، لیکن یہ خود کو اب بہرحال ایک پختون نسل پرست پارٹی میں تبدیل کرتی جا رہی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ وہ جو مفرور لیڈر ہے، اور اطلاع تو یہ بھی ہے کہ مراد سعید کو گرفتار کرنے کی پھر سے سنجیدہ منظوری دے دی گئی ہے، کیونکہ یہ مراد سعید وہ شیطان ہے کہ جس نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے
ایک خفیہ منصوبے کی بنیاد رکھی ہے، اور ایک خفیہ تنظیم بھی اطلاعات یہ ہے کہ یہ بنا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اسے ارشد شریف مرڈر میں پکڑ لیا جائے۔ ناظرین، اب تھوڑا سا ذکر ترامیم کا، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ مرحلہ آ پہنچا ہے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ حکومت کو جتنے نمبر چاہیے تھے 2/3 اکثریت کے، وہ اس کے پاس ہو چکے ہیں، اور پہلے بھی یہ اطلاع آ چکی ہے کہ ایک آدھ ہی کی کسر ہے۔ سینٹ میں نمبر ان کے پورے ہیں، قومی اسمبلی میں ان کے پاس 1 یا 2 کی کمی تھی، تو وہ اطلاع یہی ہے کہ پوری ہو گئی ہے، اور اب وہ آئینی ترامیم کا ایک پیکج لایا جا رہا ہے جس کی تفصیلات حکومت والے کسی کو نہیں بتا رہے۔ کوئی صحافی سوال پوچھے تو ٹال دیتے ہیں، لیکن خلاصہ جو چھن کر اطلاعات آئی ہیں، جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا کیا ترامیم ہو سکتی ہیں۔ اس میں سرفہرست تو تمام ججوں کی یا تمام سرکاری ملازموں کی عمر میں 3 سال اضافی کی ایک چیز شامل ہے، اور اسی تناظر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ترمیم منظور ہو یا نہ منظور ہو، دونوں صورتوں میں نے توسیع نہیں لینی، یعنی کہ وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کم از کم ان کی کل کی تقریر سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اشارہ دے دوں کہ جس کی قسمت میں چیف جسٹس بننا نہیں لکھا ہے وہ نہیں بنے گا، چاہے اس نے امریکہ یاترا کی ہے، وہاں جا کر وفاداری کا یقین دلایا ہے، وہاں جا کر امریکی ایجنڈا پورے کرنے میں تعاون کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ 2 ہیں، لیکن ان 2 میں سے چیف جسٹس ایک ہی نے بننا ہے، دوسرا بہت آگے کی سوچتے ہوئے امریکہ کے ساتھ اپنی یاری نبھا رہا ہے۔ وہ امریکہ کا پرانا ایجنٹ ہے، مشرف دور کے زمانے سے۔ تو یہ میں نے ایک اشارہ دے دیا کہ جس کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے، وہ نہیں بنے گا۔ انہی ترامیم کے تحت کچھ اس طرح کا قانون بھی آئے گا کہ جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی 3 یا 4 افراد کے پینل میں سے ہوتی ہے، یا 5 افراد کے پینل میں سے ہوتی ہے، اسی طرح 5 افراد کا ایک پینل سینیارٹی کی بنیاد پر حکومت بنائے گی، اور پھر اس میں سے ایک کو وزیر اعظم ٹک کر دے گا کہ یہ ہوگا اگلا چیف جسٹس۔ یعنی وہ روایت ختم ہو گئی کہ جو سینئر موسٹ ہوتا تھا وہ از خود چیف جسٹس بن جاتا تھا، تو اس میں اب وزیر اعظم کی، پارلیمنٹ کی یا کابینہ کی انپٹ بھی شامل ہوگی۔ ایک تو یہ 2 تبدیلیاں یہ ہو گئی، اور تیسری ایک اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ غیر ملکی شہریت والے ججوں کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اور غیر ملکی شہریت میں انہوں نے تو بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو گرین کارڈ ہولڈر ہے، امریکہ کا پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہے۔ تو بھائی بات ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑو یا کان ادھر سے پکڑو۔ جس کے پاس گرین کارڈ ہے وہ امریکہ کا شہری ہے، وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، اور وہ پاکستان کا وفادار بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس گرین کارڈ ہولڈر نے بھی بہت ات مچائے رکھی، اور دہشت گردوں کی کھلم کھلا ڈنکی کی چوٹ پر سپورٹ کی، ان کی سہولت کاری کی، اور پولیس اور خفیہ اداروں کو روک دیا کہ وہ دہشت گردوں یا کسی بھی قسم کے مجرموں کے بارے میں ڈیٹا معلومات تک رسائی نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ان کے فون ٹیپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ دہشت گردوں کو اس گرین کارڈ ہولڈر نے کھلی چھٹی دے دی، اور اپنے اندر کا جو ننگ تھا وہ پوری قوم پر ظاہر کر دیا۔ اور پھر ایک جو چوتھی قانون سازی یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے کہ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب تک آئینی پیکج سامنے نہیں آ جاتا تو کوئی بھی قیاس آرائی رد و بدل کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو چوتھی قانون سازی یہ ہوگی کہ ایسے جج جو ہائی کورٹس کے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن وہ انہوں نے اندھیر گردی مچائی ہوئی ہے، تو ان کے تبادلے دوسرے ہائی کورٹس میں کیا جا سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک جج کی جعلی ڈگری 100% سے بھی زیادہ ثابت ہو گئی، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے اس کے حق میں چاہے پوری طرح نہ صحیح ایک معطلی یا ایک سسپینشن کا آرڈر کر کے ہی اس کی طرفداری کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ان سے کہا جائے کہ سندھ ہائی کورٹ والوں تمہیں جعلی ڈگری بہت پسند ہے، یہ لو جعلی ڈگری والا جج ہم تمہیں بھیج رہے ہیں تحفے کے طور پر، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، یا جن کے ہونے کی قیاس آ رہی ہے، جن کے ہونے کی پریڈکشن ہے اور اطلاعات ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں
पार्लियामेंट की बालादस्ती का रास्ता हमवार होगा और अदलिया अपने असल फ़राइज़ यानी आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसले करने तक महदूद हो जाएगी, जिस तरह की पूरी दुनिया में वो इस हद तक महदूद है और अपने दायरे से तजावुज़ नहीं कर सकेगी। ख़ुलासा ये है कि PTI वालों पर, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पुख्तून तहरीक इंसाफ की जो शामत है वो आज से ज़्यादा सख्त हो गई है और अब के बचने का नहीं कोई भी इम्कान जाना। ये अहमद फराज के मिसरे का मैंने हशर नशर किया है कि अब के बचने का नहीं कोई भी इम्कान जाना। और इमरान ख़ान को इस बात से भी बड़ी परेशानी है कि वो जो फैज़ हमीद था, इसका वालिद दोयम, वालिद अव्वल तो वो बाजवा था ना, वालिद दोयम फैज़ हमीद इसके ख़िलाफ़ गवाही देने पर तैयार हो गया, बल्कि इतला तो यह है कि उसने गवाही दे भी दी है। तो इमरान ख़ान इस सूरत हाल से परेशान है। और वैसे कल एक सहाफ़ी के हाथों इमरान ख़ान की बेइज्जती भी हुई जब उससे पूछा गया कि जनाब कल गुंडापुर ने बहुत बदमाशी की है और बहुत बदज़बानी की है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, तो आप इस पर क्या कहते हैं। तो जनाब ये भोलेनाथ बनकर कहता है कि भी मुझे क्या पता, मैं तो जेल में हूँ। तो सहाफ़ी ने कहा कि भाई आप तो जेल में होने के बावजूद हर चीज़ की खबर रखते हैं, आप कहते हैं कि मुझे अंदर की खबर भी मिल जाती हैं, बाहर की खबर भी मिल जाती हैं। ये उसके अल्फाज नहीं थे, लेकिन मफ़हूम ये था कि आपको तो हर खबर का इल्म होने का दावा होता है, जो कुछ बाहर हो रहा है सब कुछ आपको पता होता है, तो इस बात का पता आपको क्यों नहीं चला। इमरान ख़ान इस जवाबी सवाल पर इतना वो नर्वस हुआ कि वो अपनी बात अधूरी छोड़कर दोबारा भाग गया जेल की तरफ। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।